अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपको अपने चैनल प्रोडक्टिव मुस्लिम में खुश आमदीद कहती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे। हमारी आज की वीडियो उम्रा अदा करने का आसान तरीका है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में उम्रे का सवाब हज के बराबर है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया कि औरतों पर जिहाद है, तो आपने फरमाया, ऐसा जिहाद जिसमें जंग व जदल नहीं, वो हज और उम्रा है। हज़रत उन्स रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 मरतबा उम्रा किया। ये तमाम उम्रे ज़िलक़द के महीने में हुए, सिवाय उस उम्रे के जो हज के साथ किया था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक उम्रे से दूसरे उम्रे तक का दरमियानी हिस्सा गुनाहों का कुफ़ारा है और मकबूल हज की जज़ा जन्नत है। एक और मौके पर हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाजी और उम्रा करने वाले अल्लाह ताला के मेहमान हैं। अगर वो दुआ करेंगे तो कबूल होगी और अगर मग़फ़िरत चाहेंगे तो बख्शे जाएंगे। एक और मौके पर फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हज और उम्रे या जिहाद के इरादे से घर से चला और रास्ते में उसको मौत आ गई, तो अल्लाह ताला उसको गाजी, हाजी और उम्रा करने वाले का सवाब अता फरमाता है। उम्रे के अंदर 4 अवामिल है: एहराम बांधना, तवाफ़ करना, सई करना और सर के बाल मंडवाना। एहराम उम्रा करने का मखसूस लिबास है। एहराम लुग़त में हराम करने को कहते हैं, क्योंकि एहराम पहनने से कुछ चीज़ें एहराम पहनने वाले पर हराम हो जाती हैं, इसलिए इसे एहराम कहा जाता है। मिकात पर पहुंचकर उम्रे के लिए एहराम बांधना फ़र्ज़ है। एहराम बांधने के बाद चंद चीज़ें महरम से हराम हो जाती हैं। एहराम बांधने से कबल हजामत बनवाना, नाखून कटवाना, गैर ज़रूरी बाल साफ़ करना, खूब मल कर नहाना, अगर नहाना मुमकिन ना हो तो फिर वज़ू करना मुस्तहब है। औरतें भी गुस्ल करें। गुस्ल व तहारत के बाद मर्द सिले हुए कपड़े, दास्ताने और मोज़े, जुराबे वग़ैरह उतार दें और एहराम की 2 नई या धुली हुई सफ़ेद चादरें इस्तेमाल में लाएं। एक का तहबंद बांधे और दूसरी चादर को ऊपर ओढ़ा जाए, सर और मुंह खुला रहे और एक कंधे को छुपाया जाए। और एहराम बांधते वक्त चादर को दाहिनी बगल के नीचे से निकाल कर बाएं कंधे पर डालना सुन्नत है। औरतों का एहराम मर्दों से मुख्तलिफ होता है, यानी उनका एहराम सिले हुए कपड़े हैं, वो जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करती हैं। औरतें शलवार कमीज़ पहनती और दुपट्टे से सर को ढांपें और चेहरा खुला रखें। औरतें एहराम की हालत में जुराबे, दस्ताने और जेवर पहन सकती हैं। एहराम की नफलों की पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी में सूरह इखलास पढ़ना मुस्तहब है। इसके बाद उम्रा करने की नीयत कर लें। ए अल्लाह, मैं उम्रे का इरादा किया, बस तू इसे मेरे लिए आसान फरमा दे। नीयत के फ़ौरन बाद तलबी पढ़े। नीयत के बाद तलबी पढ़ते ही एहराम शुरू हो जाए। महज नीयत से एहराम शुरू नहीं होता। तलबी ये है: लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। एहराम बांधने के बाद एक तलबी कहना फ़र्ज़ और एक बार से ज़्यादा कहना सुन्नत है। तलबी पढ़ने के बाद एहराम की पाबंदियाँ शुरू हो जाती है। वो पाबंदियाँ हैं: सर को किसी चीज़ से ढांप लेना, मर्द के लिए ऐसे जूते या चप्पल पहनना जिसने टखने छुप जाएं, बाल मुंडवाना चाहे कलील मिकदार में हो, सर के बाल हों या जिस्म के किसी और हिस्से के, नाखून काटना चाहे हाथों के हो या पाँव के, खुशबू लगाना, सिला हुआ कपड़ा पहनना, खुशकी के जानवर का शिकार करना, निकाह करना या पैगाम निकाह देना, हुदूद हरम में दरख्त का काटना या पौधे उखाड़ना। मंदरजा बाला ममनुआत के इर्तिकाब से फ़िदिया लाजिम हो जाता है। बकरी ज़बह करे या 3 दिन के रोज़े रखे या 6 मिस्कीनों को खाना खिलाए। जैसे ही आपका जहाज़ एयरपोर्ट पर उतरता है, आपने तलबी का मुसलसल विर्द जारी रखना है। इसके बाद आपने अपने सामान का बखूबी जायज़ा लेना है और उसको चेक करने के बाद आपने गाड़ी के ज़रिए अपने होटल को रवाना होना है। होटल में पहुंचकर आपने एहराम का ख़ास ख्याल रखना है। होटल के कमरे में सामान रखने के बाद वज़ू करना है और मस्जिद हराम में दाखिल होने
کی تیاری کرنی ہے۔ آپ جیسے مسجد حرام میں داخل ہوں تو پہلے اپنا دایاں پاؤں رکھنا ہے۔ مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد اپنی نگاہیں نیچے رکھنی چاہیے، کیونکہ خانہ کعبہ پر پہلے پڑنے والی نظر بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ تو آپ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ کر خوب دعائیں مانگیں۔ اب آپ نے طواف کی تیاری کرنی ہے۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد کھلا صحن ہے۔ اس کھلے صحن میں بیت اللہ کے چاروں طرف 7 چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں۔ بیت اللہ کے ایک طرف خطیم ہے جو کعبہ ہے، اس لیے طواف کے دوران خطیم کے باہر سے گزرنا ضروری ہے۔ طواف کے بے شمار فضائل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے، طواف کیا اور اس کے پورے حقوق ادا کیے تو ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ حجر اسود۔ حجر اسود ایک مقدس پتھر ہے جو بیت اللہ کے جنوب مشرقی کونے پر لگا ہوا ہے۔ طواف کے شروع میں ہر چکر کے آغاز میں اس کا بوسہ لینا بڑی رحمت کی دلیل ہے، اور اگر کوئی بوسہ نہ لے سکے تو اپنے ہاتھ کا اشارہ اس کی طرف کر کے ہاتھ کو چوم لے۔ طواف کا سنت طریقہ۔ طواف شروع کرنے سے پہلے اپنے احرام کی چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیں اور دایاں کندھا ننگا رکھیں۔ اس کے بعد حجر اسود کے قریب قبلہ رو اس طرح کھڑے ہوں کہ پورا حجر اسود دائیں طرف رہے۔ اس کے بعد دل میں طواف کی نیت کر لے اور ساتھ ہی نیت کی یہ الفاظ زبان سے بھی ادا کرے: الہی میں تیرے محترم گھر کا طواف کرنا چاہتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دے اور اس کو مجھ سے قبول فرما۔ اس کے بعد استلام کرے۔ حجر اسود کا اگر بوسہ اگر لے سکتے ہیں تو بہتر ہے، اگر نہ لے سکتے ہوں تو حجر اسود کی طرف ہتھیلیاں کر کے اس کا بوسہ لے لے اور کانوں تک ہاتھ اٹھا کر یہ پڑھے: میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ اللہ بہت بڑا ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، اور حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ اس کے بعد چکر لگانے کے لیے چل پڑے۔ شروع کے 3 چکروں میں آپ رمل کریں گے۔ رمل سے مراد تیز چلنا ہے یا اکڑ کر چلنا ہے، جبکہ خواتین کو رمل کا حکم نہیں دیا گیا۔ طواف کا چکر حجر اسود سے شروع ہوگا اور اسی پر ختم ہوگا۔ دوسرے چکر کے شروع کرنے سے پہلے استلام کرنا ہے۔ اس طرح 7 چکر مکمل کر لیں۔ بسم اللہ، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ طواف کرتے ہوئے تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ یا قرآن پاک کی تلاوت یا کوئی بھی دعا دیکھ کر یا زبانی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پڑھتے ہوئے آپ ملتزم کے پاس آ جائیں۔ یہ حجر اسود اور دروازے کعبہ کے درمیان کعبہ شریف کی مشرقی دیوار کا حصہ ہے۔ یہ قبولیت دعا کا مقام ہے۔ یہاں دیوار کعبہ سے چمٹ جاؤ اور اپنا پیٹ دیوار سے لگا دو اور داہنا رخسار دیوار پر رکھو اور کبھی بایاں رخسار دیوار پر لگاؤ۔ خوب رو رو کر جو بھی دل میں آئے مانگے، جس زبان میں چاہے مانگے، اور یہ سمجھ کر مانگے کہ رب کریم کے آستانے پر پہنچ گیا ہوں اور اس کی چوکھٹ سے لگا کھڑا ہوں۔ پھر مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نماز طواف واجب قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد سے پڑھو۔ شرط یہ ہے کہ وقت کراہت نہ ہو، یعنی طلوع آفتاب سے بلندی آفتاب تک، یا پھر دوپہر یا نماز عصر کے بعد سے غروب تک۔ ان اوقات میں نماز طواف ادا نہ کرو۔ ان اوقات میں نماز طواف مکروہ ہے، مگر طواف کسی وقت بھی مکروہ نہیں ہے۔ اول یہ کہ چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر استوائی حالت کو دور کر لو، یعنی دایاں شانہ کھلا نہ رہے بلکہ شانوں کو ڈھک کر نماز پڑھو، ورنہ نماز مکروہ ہوگی۔ استوائی حالت صرف طواف کے اندر ہے، طواف کے بعد یہ حالت نہیں رہنی چاہیے۔ دوسرے، اس نماز کی ادائیگی کے وقت اس طرح کھڑے ہو کہ تمہارے اور کعبہ شریف کے درمیان مقام ابراہیم ہے۔ اس کے لیے بہترین جگہ تو مقام ابراہیم کے پیچھے ہے۔ ہجوم ہونے کے سبب جہاں جگہ ملے پڑھ لو۔ آب زمزم پینا۔ طواف کعبہ، نماز طواف اور ملتزم پر حاضری سے فارغ ہو کر زمزم شریف پر جانا مستحب ہے اور خوب پیٹ بھر کر زمزم کا پانی پینا چاہیے۔ زمزم کا پانی قبلہ رخ کھڑے بسم اللہ پڑھ کر 3 سانسوں میں پینا سنت ہے۔
جب بھی آبِ زمزم پینا ہو تو پیٹ بھر کر اس طرح پئیں اور آخر میں الحمدللہ پڑھیں۔ باقی بچا ہوا پانی چہرے اور بدن پر مل لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے وہی مقصد پورا ہوگا۔ آبِ زمزم پیتے وقت یہ دعا پڑھنا مستحب ہے: الہی میں تجھ سے نفع بخش علم، کشادہ رزق، مقبول عمل اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ آبِ زمزم پینے کے بعد صفا کی پہاڑی پر سعی کے لیے چلے جائیں۔ سعی حج اور عمرے کے واجبات میں ہے۔ سعی کا مطلب دوڑنا ہے، مگر شرعی اصطلاح میں اس سے مراد صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کو کہا جاتا ہے۔ صفا و مروہ بیت اللہ کے قریب 2 پہاڑیاں ہیں۔ سعی کی وجہ تسمیہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس ایک مشکیزہ پانی اور کچھ کھجوریں رکھ کر چلے گئے اور جب وہ ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ اپنی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس سے بیتاب ہو کر پانی کی تلاش میں دوڑیں۔ اس سنسان جگہ پر دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا، تو آپ اضطراب میں اپنے رب کی رحمت کی تلاش میں نکلیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا جلوہ دکھایا اور غیبی چشمہ آبِ زمزم نمودار ہوا۔ حضرت ہاجرہ کی طلب رحمت کی سعی بار آور ہوئی۔ آج تک اللہ تعالیٰ نے ان کے دوڑنے کو زندہ و تابندہ کر دیا اور سعی کو اعمال حج و عمرہ قرار دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خانہ کعبہ کی زیارت کی نیت سے آیا اور وہاں حاضر ہو کر طواف کیا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، پھر سر منڈوایا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک تھا۔ صفا کی پہاڑی کی طرف آتے وقت حجر اسود کو استلام کریں۔ اس کے بعد صفا کی پہاڑی کی طرف آ کر کعبہ کی طرف منہ کر کے سعی کی نیت کریں۔ نیت یہ ہے: اے اللہ، میں آپ کی رضا و خوشنودی کی خاطر صفا و مروہ کے درمیان سعی کے 7 چکر کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ آپ اسے میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ پھر دعا کی طرح دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھا کر بلند آواز سے تکبیر و تحلیل پڑھے اور آہستہ آواز میں درود شریف پڑھ کر نہایت عاجزی سے دلی مقاصد کی دعائیں مانگے۔ یہ قبولیت دعا کا مقام ہے۔ اس کے بعد صفا سے مروہ کی طرف چلیں۔ جب سبز رنگ کے ستونوں کے قریب پہنچیں، ذرا درمیانی چال سے دوڑنا شروع کر دیں، لیکن خیال رکھیں کہ دوسروں کو تکلیف ہرگز نہ رہے اور دوسرے سب ستون تک اس طرح دوڑتے چلے جائیں۔ یہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ سب ستونوں سے آگے نکل کر پھر عام رفتار سے چلے اور کلمہ توحید بار بار پڑھے۔ جب مروہ پر پہنچے تو اس پر چڑھنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں اور تیسرا کلمہ پڑھیں، پھر درود پاک پڑھیں۔ اب سعی کا ایک پیرا پورا ہو گیا۔ اس کے بعد مروہ سے صفا کی طرف ذکر الہی، درود پاک اور دعائیں پڑھتے واپس چلے اور مرد حسب توفیق سابق سب ستونوں کے قریب پہنچ کر دوڑنا شروع کر دے اور سب ستونوں سے آگے نکل کر عام رفتار سے چل کر صفا پر پہنچے اور پہلے کی طرح قبلہ رخ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر تسبیح و تکبیر، حمد و ثنا، درود پاک اور دعائیں پڑھیں۔ اب سعی کا دوسرا پھیرا پورا ہو گیا۔ اس طرح سعی کے 7 پھیرے پورے کریں۔ 7واں پھیرا مروہ پر ختم ہوگا۔ اس کے بعد قصر یا حلق کی تیاری کرنی ہے۔ قصر سے مراد آپ نے اپنے بال کی چوتھائی حصے کٹوانے ہیں، جبکہ حلق سے مراد آپ نے اپنے سر کے سارے بال منڈوانے ہیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنی چوٹی کے بالوں کو 1 انگلی کے پور سے زیادہ کاٹ لیں۔ اس کے بعد آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔